तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो, पीछे हटो मुझसे, रिता रोते हुए बोली, जबकि वजदान की सेहत पर रत्ते बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके करीब बैठा बालों की लट उंगली में मुसलसल घुमा रहा था। और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ से पीछे हो जाऊंगा? वजदान ने सवालिया अंदाज में पूछा तो एक लम्हे के लिए रिदा बिल्कुल खामोश हो गई। देखो प्लीज, खुदा का नाम है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मुसलसल रोते हुए एक ही जुमला दोहरा रही थी, जबकि वजदान के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। बड़े गौर से उसे देखते हुए बोला, अंधी हो, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसे खूबसूरत अंधी भी हो सकती है। ये बात सुनने की देर थी कि रिदा ने अपने हाथ आगे बढ़ा के वजदान के हाथ को रोकना चाहा, जब उसके कान के करीब पहुंच चुका था। अगर अब तुमने मेरा हाथ रोका तो फिर जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। वजदान शाह चबाकर बोलता हुआ उसके काफी करीब आ गया। इसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की, और वो भी पाशा मलिक की बेटी होने के बावजूद, वो अंधी है। अगर वो पैदाइशी भी अंधी थी तो पाशा मलिक के पास इतना पैसा जरूर था कि वो अपनी बेटी का इलाज करा के उसकी बीनाई वापस कर सके। या तो वो लड़की इसे बचने के लिए अंधे होने का ड्रामा कर रही थी, या फिर वाकई में अंधी थी। वजदान का इसके साथ कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था, लेकिन सिर्फ इसे जांचने के लिए वो इसकी गर्दन के करीब हाथ लेकर गया, मगर गर्दन पर रखा नहीं। वो लड़की भी बड़े सुकून से बैठी रही, फिर गर्दन से जैसे जैसे वो हाथ नीचे लेके जा रहा था, साथ ही इस लड़की को भी बड़े गौर से देख रहा था, मगर उसने कोई भी रद्द अमल नहीं दिया। फिर एकदम वजदान ने अपना हाथ बढ़ा के उसकी गर्दन पर रख दिया तो वो दोबारा फिर चीखी, पीछे हटो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, चुप कर जाओ। ये बोलते हुए उसके कान में सरगोशी करके अभी बेड पर उसे लिटाने में कामयाब हुआ ही था, अचानक से कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। वो चुपचाप उठ के दरवाजे तक गया तो देखा सामने उनकी नई मुलाजिमा खड़ी हुई थी। तुम्हें तमीज नहीं है? अगर दरवाजा बंद है तो इसका मतलब है दरवाजा बंद है, उसे नॉक करने की कोशिश भी मत करो। उसे डांट के वजदान फिर दोबारा दरवाजा बंद करने लगा तो मुलाजिमा रोते हुए बोली, जी मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, मैंने ड्राइवर को देखा है मगर बाहर ड्राइवर नहीं है, आप मुझे ले चलो मेरे शौहर के पास। अजलान काफी हैरानी से इस मुलाजमा को देखने लगा जो बड़े धड़ल्ले से उसे हुक्म दे रही थी। इसने मुड़ के रिदा को देखा जो अब ठीक होके बैठ चुकी थी। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, ये बोलकर उसने मुलाजमा को वहां से भेजा। फिर मुड़ के रिदा के पास आया और संजीदगी से बोला, खबरदार कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना, मेरे कमरे में भी कैमरे लगे हुए हैं और मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अंधी हो नहीं, तो कोई भी हरकत मत करना जब तक मैं तुम्हारे बाप से वो मतलब हासिल न कर लूँ जो मुझे चाहिए। तब तक मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं अंधी नहीं हूँ? रिदा ने संजीदगी से पूछा तो वो मुस्कुराकर बोला, मिस रिदा मलिक, मुझे इस बात में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है कि आप अंधी हैं या नहीं, मुझे अपने काम से मतलब है, और अगर तुम्हारे बाप ने मेरी बात ना मानी तो फिर अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। ये बोलकर वो बाहर आ गया, लेकिन पीछे उसे रिदा की काफी ज्यादा फिक्र थी। वो उससे अपने कमरे में अकेला छोड़कर आया था, लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक थी, इसके कमरे में कैमरे मौजूद थे। वजदान ने ड्राइविंग करते हुए अपने मोबाइल पे कैमरे ऑन करके देखे तो जहां पर रिदा को छोड़कर गया था वो वहीं पर बेड पर बैठी थी। ये देखकर उसने मोबाइल अपने सामने रख लिया और हॉस्पिटल के बाहर मुलाजमा को छोड़ने के बाद कुछ पैसे निकाल के इसके हवाले किए और फिर पूरी स्पीड से घर वापस आने लगा। मुकम्मल तौर पर उसकी तवज्जो रिदा के ऊपर थी जो बेड की टेक के साथ अपना सर लगा के खामोश आंसू बहा रही थी। तकरीबन 15 मिनट में वो घर वापस पहुंच चुका था। कमरे में आया तो रिदा जूं की तूं बैठी थी। क्या कहती हो, अभी तुम्हारे बाप को फोन करना है या फिर कल? वो बिल्कुल खामोश कदमों के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। तभी जेबों में हाथ डाल के उसने रिदा को पूछा तो वो एकदम चौंक गई, यानी उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था कि वजदान शाह कमरे में ही मौजूद है। क्या चाहिए तुम्हें? दौलत चाहिए? रिदा ने तमस्कुराना अंदाज में पूछा तो वो मुस्कुराकर बोला, अरे दौलत किस कमबख्त को चाहिए, मेरे पास अकेले ही इतनी दौलत है कि संभाल लूं तो वो भी नहीं संभलती। मुझे तो तुम्हारे बाप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए जिसमें वो बैठकर मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हो। ऐसा भी क्या गलत कर दिया मेरे बाप ने जो तुम्हें बाकायदा हाथ जोड़कर माफी चाहिए? रिदा ने भी चुपते हुए लहजे में पूछा तो वो इंतहाई तहकीर से बोला, तुम्हारे बाप ने जो हरकत की है वो मैं सारी उम्र नहीं भूल पाऊंगा।
اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے وہ حرکت دہراؤں۔ تو بس جو کہا ہے اپنے باپ کو فون کر کے بتا دینا، کیونکہ اس موبائل میں صرف اور صرف تمہارے باپ کا نمبر موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک موبائل ردا کی گود میں اچھال دیا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے یہ موبائل استعمال کرنا آتا ہے؟ ردا نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولا، اتنا بھی انجان نہیں ہوں، اس میں وہ سافٹ ویئر موجود ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بول کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بھی ردا کو دیکھتے ہی نرم پڑ جاتا تھا۔ وہ دیکھنے میں تھی ہی اتنی پیاری اور اتنی حسین کہ ایک مرتبہ کوئی دیکھتا تو اس کے نین نقوش میں ہی مکمل طور پر کھو جاتا۔ پاشا ملک نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وجدان شاہ بھولنا چاہتا بھی تھا تو وہ نہیں بھول پاتا تھا۔ ردا نے اپنے باپ کو فون کیا تو اگلی ہی بیل پر پاشا ملک نے فون اٹھا لیا۔ اسے امید تھی کہ موبائل کی اس جانب وجدان شاہ ہوگا، لیکن جب اس نے ردا کی آواز سنی تو جلدی سے بولا، بیٹے کہاں پر ہو تم؟ کیا وجدان نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ بابا ویسے آپ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھے کہ وہ مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، آخر اتنی دور تک آپ کی سوچ کیسے چلی جاتی ہے؟ ردا چبا کر بولی، کیونکہ وہ اپنے باپ کے کھیل کا مہرا نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے باپ نے اسے مجبور کر کے وجدان شاہ کے گھر میں بھیجا تھا اور اس کے لیے ردا کو سخت تاکید بھی کی تھی کہ تم نے وہاں پر جا کر نہ صرف خود کو بچانا ہے بلکہ وجدان شاہ کے راز مجھ تک پہنچانے بھی ہیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ تم اندھی ہو جاؤ۔ ردا کی بات سن کے پاشا ملک نے فوراً سے اپنا فون بند کر دیا۔ اسے اپنی بیٹی سے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اگر وجدان شاہ کو پتہ چل گیا کہ ردا کو کڈنیپ کر کے وہ یہاں پر لایا ہے تو وہ پاشا ملک کے پلان کا نتیجہ ہے، تو وہ کبھی بھی ردا کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ دوسری جانب ردا کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ وہ کرنا چاہتی تھی وہ بڑے آرام سے کر چکی تھی۔ اس کے باپ نے اسے کوئی شے سمجھ رکھا تھا، تبھی بڑی آسانی سے وجدان شاہ کے سامنے اسے بوٹی کی طرح چبانے کے لیے پھینک دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وجدان ان کی بات ضرور سن رہا ہوگا، تو یہ ایک طرح سے خاموش دھمکی تھی اپنے باپ کے لیے کہ مجھے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکالو۔ اگر تم نے مجھے نہ نکالا تو میں تمہارا سارا بھنڈا پھوڑ دوں گی۔ اور اندھے رہنے کا ڈھونگ بھی وہ ایک خاص مقصد کے تحت کر رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پر آ کر اپنے باپ کا کام کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے لیے یہاں پر آئی ضرور تھی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ صرف اپنے باپ کو ایک دھمکی دی تھی کہ آئندہ مجھے ان کاموں کے لیے استعمال مت کرنا، لیکن اندھے بننے کا پورا ڈرامہ بھی وہ اس لیے رچا رہی تھی تاکہ وجدان شاہ کے رازوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ ساتھ یہ بات کر کے اس نے خود کو بے وقوف بھی ظاہر کر دیا، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اپنا موبائل بند کر کے ایک طرف پھینک دیا اور دوبارہ پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں دونوں کا کیا معاملہ تھا۔ بابا نے صرف اسے اتنا کہا تھا کہ تمہیں میرے لیے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے۔ ردا بڑی آسانی سے اپنے باپ کے لیے ہر طرح کا کام کرنے کے لیے مان گئی تھی، لیکن جب اس کے باپ نے اسے ہر طرح کے کام کی وضاحت کی تو اسے ایک لمحے کے لیے ردا کا منہ کھل گیا تھا۔ بابا آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ مجھے اس انسان کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ اگر کل کو میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا یا کچھ بھی ایسا ویسا ہو گیا تو میری تو پوری زندگی برباد ہو جائے گی نا۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے شرم تو بہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن پاشا ملک بھی انتہائی بے شرم بنا اپنی بیٹی کو وجدان شاہ کے پاس کڈنیپ ہونے کے لیے بھیج رہا تھا۔ میں وہاں پر نہیں جاؤں گی، ردا نے سنجیدگی سے پاشا ملک کو دیکھتے ہوئے کہا، تو اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم اپنے باپ کی یعنی میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں اس گھر میں رہنے دوں گا، یا یہ تمام آسائشات تمہیں مسلسل دیتا رہوں گا؟ اکلوتی بیٹی ہو میری، آخر کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے نا مجھے۔ آخر کل کو اس پوری جائیداد کے مالک تم خود ہی ہو، تو بہتر ہے جو کام میں کہہ رہا ہوں وہ کر دو۔ ایک لمحے کے لیے ردا بالکل خاموش ہو گئی، مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اب وہ واقعی میں کر رہا تھا۔ ردا چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر اس مطلوبہ جگہ پر پہلے سے ہی پہنچ گئی جہاں پر پاشا ملک کے جاسوس نے بتایا تھا کہ وجدان شاہ ردا کو کڈنیپ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی بیٹی کو باہر بھی بھیج سکتا تھا، لیکن وہ جان بوجھ کے شیر کے پنجرے میں اپنی معصوم بیٹی کو بھیج رہا تھا۔ وہ ابھی آ گئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد بہت جلد ہی باپ سے بدلہ لینے میں بھی کامیاب ہو چکی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا وہ سب کچھ خود ہی سنبھالے گی۔ یہ سوچ کر ردا کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔
دوسری جانب وجدان شاہ نے اپنا موبائل رکھتے ہی اپنے پی اے کو فون کیا اور کہا کہ میرے جتنے بھی ملازمین یہاں پر ہیں ان سب کو نوکریوں سے نکال دو، میں دوبارہ پھر ملازمین کو یہاں پر نیا بھرتی کروں گا۔ یہ بات تو اس نے بڑے متحمل انداز میں کی تھی، لیکن اس کا دماغ بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ یہ بات سوچ سوچ کے اس کے ساتھ کسی نے غداری کی ہے۔ خیر جو بھی معاملات تھے انہیں دیکھنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو رضا شاید واش روم میں تھی۔ وہ باہر نکلی تو وجدان شاہ اس کے بے حد قریب آ گیا اور چبا چبا کر بولا، کیا کرنے آئی ہو یہاں پر؟ تمہارا باپ جانتا تھا کہ میں تمہیں کڈنیپ کرنے والا ہوں؟ اور سب سے پہلے تو مجھے بتاؤ کہ میری یہ مخبری کی کس نے تمہارے باپ کے سامنے؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کرتا جا رہا تھا جبکہ رضا سکون سے اس کی ساری بات سننے کے بعد سنجیدگی سے بولی، میں نہیں جانتی کہ کس نے کیا ہے، اور ہاں یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ جانتا تھا کہ تم مجھے ضرور کڈنیپ کرو گی۔ تو تمہارے باپ نے یہ حرکت کی ہی کیوں تھی کہ مجھے تمہیں یہاں پر لانا پڑا؟ تمہارے باپ نے یہ حرکت کی ہی کیوں تھی کہ مجھے تمہیں یہاں پر لانا پڑا؟ رضا نے کندھے اچکا دیا اور کہا، میں خود نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا یا تمہارے اور بابا کا کیا مسئلہ ہے۔ مجھے تو اس بات کی بھی خبر نہیں ہے، تم ایک کام کرو، مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں اب واپس وہاں پر نہیں جانا چاہتی۔ میرے باپ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں تمہاری مخبری نہیں کروں گی تو وہ مجھے اس کی ساری جائیداد سے آگ کر دے گا۔ میں جائیداد سے الگ ہونے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لو۔ وہ کھڑی بڑی سنجیدگی سے بول رہی تھی جبکہ وجدان شاہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا شے تھی وہ لڑکی، اندھی ہونے کے باوجود بھی انتہائی متحمل مزاج، اور یہ تک جانتی تھی کہ وجدان کہاں کھڑا ہوا ہے۔ مجھے تم سیدھی نہیں لگ رہی ہو، ضرور کوئی اور بات بھی ہے، لیکن جو بھی ہو وجدان شاہ اپنا بدلہ لے کر رہے گا۔ تمہارے باپ کو آج میں فون کروں گا، اگر وہ میرے کہنے پر پریس کانفرنس نہیں بلائے گا تو پھر میں تمہیں بھوکے کتوں کے آگے پھینک دوں گا، لیکن تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ اس بات پر رضا کے چہرے کی رنگت ایک دم سے اڑ گئی۔ وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وجدان شاہ اس کے متعلق ایسی باتیں بول رہا ہے۔ یہ بول کر اس نے سگریٹ سلگا لی اور سختی سے رضا کو دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ سو جاؤ، کیونکہ میں اس کمرے سے باہر نہیں جا رہا۔ کیوں؟ تم یہاں پر رکو گے؟ وہ حیرت سے بولی تو وجدان دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بولا، کیوں کوئی اعتراض ہے کیا؟ میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتا؟ آخر تمہارا باپ بھی تو جانتا ہے کہ ہم دونوں ایک کمرے میں اس وقت۔ اس سے آگے وجدان نے قصدن جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ آخر تمہارا باپ بھی تو جانتا ہے۔ تم پلیز یہاں سے جاؤ، وجدان نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے تم لیٹو، میں جا رہا ہوں۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر لیٹی تو اس نے دروازہ کھول کے بند کر دیا اور بغیر کسی چاپ کے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بڑے غور سے رضا کو دیکھ رہا تھا جو سکون سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، تبھی اچانک سے کمرے میں رضا کی آواز گونجی، وجدان ملک، تم صحیح تھے، اندھی نہیں ہوں میں، اندھی بننا چاہتی ہوں۔ کیا تم میرے باپ سے بدلہ لینے میں میرا ساتھ دو گے؟ وجدان کو اب یقین آنے لگا تھا کہ وہ اندھی ہے، لیکن رضا کی بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جھپٹ کر اس کے قریب آیا اور رضا کی گردن دبوچتے ہوئے بولا، مجھے سخت نفرت ہے دغا بازوں سے، اور تم نے بھی میرے ساتھ وہی کیا۔ تم نے مجھے پچھتانے پر مجبور کر دیا کہ تم جیسی دھوکے باز لڑکی سے محبت کی تھی میں نے۔ اس بات پر رضا نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وجدان کف اڑا رہا تھا۔ وہ اتنے غصے کی وجہ سے خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تھا اور یہ تک بتا دیا کہ اسے پسند کرتا ہے۔ تم مجھے پسند کرتے ہو؟ رضا نے حیرت سے پوچھا تو وہ سختی سے بولا، افسوس ہے، نکلو میرے گھر سے اور جاؤ اپنے باپ کے گھر پر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رضا کی بازو تھامی اور اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر باہر آیا۔ پھر اپنے گھر سے باہر رضا کو دھکا دیتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب میں دوبارہ تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بری طرح سے لرز رہا تھا، لیکن پھر بھی خود پر قابو پانے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا۔ اسے کوسنے کے بعد وہ اندر آ گیا۔ رضا نے کوئی رد عمل نہیں دیا، نہ ہی وجدان شاہ کے پیچھے آئی تھی، بس خاموشی سے اٹھی اور اپنی چادر سمیٹتے ہوئے وہاں سے باہر آ گئی۔ اس کی چاپ میں ایک غرور تھا، جیسے کچھ پا لیا ہو۔ پھر اچانک سے اس نے اپنے بالوں میں سے ایک چپ نکالی۔ اس کے ذریعے سے اس نے وجدان کے لیپ ٹاپ اور موبائل تک مکمل طور پر رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ چپ جدید ٹیکنالوجی کے پیش نظر اگر کسی بھی ڈیوائس سے کنیکٹ ہو جائے
اس کا پورا بایو ڈیٹا اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، مگر اس سب کے لیے ایک مخصوص فاصلہ ضرور مقرر ہے۔ ڈیوائس سے محض 3 قدم کی دوری پر ہی وہ چپ اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے۔ رتا تیز قدموں کے ساتھ باہر نکل رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہی مستقل والی سنجیدگی، وہی اطمینان اور وہی عجیب سی خاموش طاقت تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ آج کی یہ ذلت، یہ دھکے، یہ طوفان سب اس کے لیے تیار کیے ہوئے کھیل کا حصہ ہے۔ جو کھیل اس نے شروع کیا تھا وہ اب اپنے انجام تک پہنچنے ہی والا تھا۔ گھر سے چند قدم دور پہنچ کر وہ رکی۔ سڑک کی دوسری طرف ایک بڑی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک شخص موجود تھا جس نے اسے دیکھتے ہی فوراً دروازہ کھول دیا۔ میڈم، کام ہو گیا؟ ردا نے گہری سانس لی اور چادر درست کرتے ہوئے بولی، ہاں وجدان شاہ، اب وہ سب کچھ ہو چکا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈرائیور نے اسے احترام سے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سڑک پر روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف وجدان شاہ کے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ باہر سے لوٹ کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل پر پڑی۔ اس نے اسے اٹھایا تو موبائل کی اسکرین کچھ لمحوں کے لیے سفید ہوئی، پھر ایک دم پوری اسکرین کالی پڑ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وجدان نے موبائل دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل مسلسل ایک ہی ایرر دے رہا تھا۔ دوسری طرف لیپ ٹاپ کھولا تو اس پر بھی وہی صورتحال تھی۔ پوری اسکرین پر ایک لائن لکھی ہوئی آ رہی تھی، اسیس شفٹڈ۔ وجدان کے ماتھے پر پہلی بار ہلکی سی جھنجھلاہٹ نہیں بلکہ خوف اترا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے؟ پھر اسے یاد آیا ردا اس کی اتنی قریب آ کر کیوں بیٹھی تھی، کیوں اس نے ایک دم سب کچھ تسلیم کر لیا تھا، کیوں اس نے نکاح کی بات کی، کیوں اس نے خود کو کمزور ثابت کیا، اور آخر میں وہ دھکا کھانے کے بعد اتنی خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ وجدان کی بھویں تن گئی۔ ردا، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شدید غصے میں تیزی سے قدم اٹھاتا واپس باہر نکلا، لیکن ردا جا چکی تھی۔ گلی میں اس کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ گرج کر بولا، ردا، تم نے غلط بندے سے پنگا لیا ہے۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی تو ردا آہستگی سے اتری۔ یہ پاشا ملک کا ذاتی سیف ہاؤس تھا، جہاں اس کے چند خاص لوگ رہتے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے صوفے پر پاشا ملک بیٹھا ہوا تھا، جیسے کئی گھنٹوں سے ردا کا انتظار کر رہا ہو۔ ردا نے اسے دیکھا اور مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ڈر تو نہیں بابا، میں مر گئی ہوں۔ پاشا ملک نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر سختی سے بولا، ردا، یہ سب کیا ڈرامہ تھا؟ وہ آرام سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، بابا، آپ نے مجھے استعمال کیا، آپ نے مجھے بیچ دیا وجدان شاہ کے ہاتھ، اور آپ چاہتے تھے کہ میں اس کے راز آپ تک پہنچاؤں۔ پاشا ملک خاموش ہو گیا۔ ردا کی نظروں میں آگ تھی، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ جس کو کھیل سمجھ رہے ہیں، میں اس کھیل کی اصل ملکہ ہوں۔ میں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ نے کہا، لیکن اپنے طریقے سے۔ پاشا ملک نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ ردا نے اپنا دوپٹہ ایک طرف کیا اور بالوں میں سے وہی چھوٹی سی چپ نکالی۔ اسے دیکھتے ہی پاشا ملک گھبرا گیا۔ یہ تو… ہاں بابا، وہی ڈیوائس جو آپ نے کہا تھا کہ وجدان شاہ کے قریب رکھوں، لیکن میں نے اسے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے وجدان کے سسٹم سے کنیکٹ کروا دیا۔ اب وجدان شاہ کے ہر راز، ہر فائل، ہر میسج، ہر کال میرے پاس ہے۔ پاشا ملک نے خوش ہو کر اسے دیکھا۔ تو اب وہ لڑکا تباہ ہو گیا؟ پاشا ملک نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، نہیں بابا، ابھی تباہ نہیں ہوا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ اسی دوران وجدان شاہ کے گھر میں ہنگامہ سا تھا۔ اس نے اپنے 3 قریبی باڈی گارڈز کو بلایا، معلوم کرو ردا ملک کہاں گئی ہے، پورے شہر میں تلاش کرو، جتنی بھی سیکیورٹی فوٹیج ہے نکالو۔ گارڈز نے نظریں جھکا کر کہا، سر، آپ کا پورا کیمرہ سسٹم ہیک ہو گیا ہے۔ وجدان کی آنکھوں میں گہرا اندھیرا سا اترا۔ ہیک؟ کون کر سکتا ہے میرے سسٹم کو؟ اچانک اسے ردا کی آواز یاد آئی، وجدان ملک، تم صحیح تھے، اندھی نہیں ہوں میں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے دانت پیس کر بولا، میں نے اسے کمزور سمجھ لیا تھا، اور وہ تو پوری جنگ لڑنے آئی تھی۔ پھر اس نے اچانک گہری سانس لی اور خود سے بڑبڑایا، محبت؟ میں اسے پسند کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک پارٹی کا منظر گھوم گیا جہاں اس نے ردا کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی۔ اس دن وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا وہ کون ہے۔ اب اسے کڈنیپ کر کے اپنے گھر لایا تو پتہ چلا یہ تو اس کی پسند تھی، مگر دشمن کی بیٹی نکلی، اور اس نے یہی موقع چنا مجھے تباہ کرنے کے لیے۔ وجدان کے اندر کا غصہ بڑھتا گیا۔ ردا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ رات کے 1 بجے جب سب سو چکے تھے، ردا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ چپ کو تھامے بار بار اس کا ڈیٹا چیک کر رہی تھی۔
وجدان کی ہر چیز اس کے سامنے تھی۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس کے لیے بابا مجھے یہاں تک لے کر آئے؟ وہ بڑبڑائی۔ چپ پر ایک فائل بہت الگ تھی۔ وہ فائل کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو ناممکن ہے۔ اس لمحے دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ وہاں کوئی اور نہیں، وجدان شاہ تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کے پاس آئی۔ تم یہاں کیسے؟ وجدان کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ پوری دنیا لٹ جانے کے بعد آیا ہو۔ بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وجدان اندر آیا تو سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میرا سب کچھ لے لیا، میرا ڈیٹا، میرے راز، میری زندگی۔ اب میں وہ سب واپس لوں گا اور تم سے شروع کروں گا۔ ردا نے ایک قدم پیچھے لیا مگر وجدان نے اسے بازو سے تھام لیا۔ میرا ڈیٹا دیکھا ہوگا تم نے، تو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کس بات کا بدلہ لینا چاہتا ہوں میں تمہارے باپ سے۔ وہ خاموش ہو گئی تو وجدان روتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی۔ وہ سیاست میں آنا چاہتی تھی مگر اسے کمزور کرنے کے لیے تمہارے باپ نے اس کے خلاف افواہیں پھیلا دی۔ سارے شہر میں اس کی گھٹیا ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دی۔ میری ماں تو پہلے ہی بدنام ہو چکی تھی، بس اسی بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا مگر تم نے بھی ثابت کر دیا اسی عیار انسان کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پاشا ملک نے میری ماں کو برباد کر دیا تھا، اسی لیے میں اسے بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں اٹھایا اور اسی لیے تمہارے باپ نے تمہیں مجھے تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ردا کے ہاتھ سے چپ کر گئی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے تمہیں میری زندگی میں دھکیل دیا اور اسی حقیقت نے ہمیں دشمن بنا دیا۔ ردا کی پوری دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ وجدان دھیرے سے بولا، میں کچھ نہیں کروں گا ردا، فیصلہ اب تم کرو گی۔ اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا اس سچ کے ساتھ؟ یہ بھی سچ ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر میں اپنی ماں کے آگے مجبور ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی تو مجھے پرواہ نہیں ہے مگر میں پاشا ملک کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ ردا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وجدان نے دروازہ کھولا اور نرمی سے بولا، وقت بہت کم ہے، بہتر ہے فیصلہ جلد کر لو۔ یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگا تو آگے بڑھ کر ردا نے اس کی کلائی تھام لی، گویا وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔